नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी मदद के साथ आयत नंबर 36 से 40 तक का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। आइए देखते हैं आयत नंबर 36 सूरह अल बकरा का तर्जुमा। तो शैतान ने इन दोनों को इससे फुसला दिया, चुनाचे इसने इन दोनों को इस जगह से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और फ़ायदा उठाना है। अब हम आयत नंबर 36 की तफसीर देखते हैं। शैतान ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को दरख्त का फल खाने के लिए इसकी कशिश दिलाई, उनके दिल में वसवसे डाले कि इस दरख्त में लाजमन कोई ख़ास बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका फल खाने से मना किया है, और ये कि इसका फल खाकर शायद मज़ीद नेमतें, अब्दी ज़िंदगी और राहतें मिल जाएंगी। गर्ज़ इस तरह के ख़यालात हज़रत आदम और अम्मा हवा के दिमागों में डाले ताकि वो अपने रब की नाफरमानी करें, और इस वाक़े के नतीजे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे उतरने का हुक्म दे दिया गया, और साथ ही ये भी बता दिया गया कि इंसान और शैतान की दुश्मनी रहती दुनिया तक रहेगी। शैतान कभी भी इंसान का खैरख्वाह नहीं बनेगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 20 और 21 का तर्जुमा है। फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि वो उन दोनों के लिए ज़ाहिर कर दे उन दोनों की शर्मगाहों से जो कुछ भी उनसे छुपाया गया था, और उसने कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। और इसने इन दोनों के सामने कस्में खाईं कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, और उसने उनको बहकाकर अल्लाह ताला का नाफरमान बना दिया। आज भी आप गौर करें, इंसान के भटकने का आगाज़ ऐसे ही होता है। हम शैतान के बहकावे में आकर इस हद में कदम रख देते हैं जहाँ से अल्लाह पाक ने रोका होता है। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी इब्लीस और इसकी औलाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की दुश्मन है। सूरह फातिर आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक ने फरमाया यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम दुश्मन बना लो इससे, यकीनन वो अपने ग्रोह को इसलिए बुलाता है ताकि भड़कती हुई आग वालों में से हो जाएं। अब इस आयत के आखिरी हिस्से को समझते हैं। और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और फ़ायदा उठाना है, यानी अल्लाह ताला ने तभी क्लियर बता दिया था कि ज़मीन आर्जी ठिकाना है तुम्हारा, इसके बाद तुम वापस इसी घर आ जाओगे जिसे तुम्हारी खातिर बनाया गया है। यानी ज़िंदगी आर्जी है, ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। ये इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया जब ज़िंदगियां हज़ारों साल होती थीं, और आज जब हम मैक्सिमम जो कोई पहुंचता है वो 100 साल को पहुंचता है, तो फिर भी हम इस दुनिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाकर इसके पीछे भाग भाग कर पागल हो जाते हैं। आप कहीं जा रहे हों और आपने एक दिन के लिए वहाँ रुकना हो, और आप अपने साथ अपने 50 सूट तैयार करके ले जाएं, अच्छे से प्रेस करके और उनको तैयार करके ले जाएं, तो सारे आपको बेवकूफ़ ही कहेंगे ना, क्योंकि एक दिन के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए थी। अब आप एक दिन में मैक्सिमम कितने सूट बदल लेंगे? एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 सूट बदल लिए, फिर भी वो 47 सूट ज़ाया हो गए और वो आपके किसी काम ना आ सके। हालांकि आप कितनी मेहनत कोशिश के साथ इतना वज़न उठाकर उनको इतनी दूर साथ लेकर भी गए, लेकिन वो आपके किसी काम ना आए। तो ये मिसाल थी छोटी सी कि ये दुनिया जो है इसी तरह से आर्जी ठिकाना है, यहाँ भी हमने एक दिन रहना है। तो इसको हासिल करने के लिए अपने आप को हल्कान करने का कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश करनी है तो उस घर की आसाइशों नेमतों के लिए करें जहाँ हमेशा रहना है, और हमेशा की आसाइशों नेमतों को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें लगाएं जिन नेमतों को कभी ज़वाल नहीं होगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 37 सूरह अल बकरा का तर्जुमा देखते हैं।
پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 37 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، اس لیے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کے دل کا حال دیکھتے ہوئے ان پہ رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ خود ہی سکھا دیے۔ اب یہاں اس بات پر غور کریں کہ گناہ گار دونوں ہوئے، شیطان بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی، لیکن اللہ ان دونوں کے دلوں کا حال جانتا تھا۔ شیطان کے دل میں ندامت، شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ڈٹائی اور خوشی تھی اپنی کامیابی کی۔ اس کو یہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس آدم کے لیے مجھے جنت سے نکال دیا گیا اور مجھے جو ہے وہ بنا دیا گیا، ایک گنہگاروں میں شامل کر دیا گیا کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو آج میں نے اس کو بھی جنت سے نکلوا دیا ہے۔ اور حضرت آدم کے دل میں ندامت، پشیمانی اور افسوس تھا، اپنے رب کی نافرمانی کر کے وہ بہت پشیمان تھے۔ انہی جذبات کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے، اور جب خود الفاظ سکھائے تو توبہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اب یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف فرشتوں سے یہی کہہ کر کروایا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ان کی تخلیق ہی زمین کے لیے ہوئی تھی، تو پھر یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ دراصل ان کی تربیت کے لیے تھا۔ ان کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور توبہ قبول ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: گناہ پر سچے دل سے پشیمان ہونا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہونا۔ یہ تینوں چیزیں حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھیں، اور جب توبہ کی یہ 3 شرائط پوری ہو رہی ہوں تو اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بے شک۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے: اور جو کوئی شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت سے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکے رہنا چاہیے، ورنہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نافرمانیوں پر توبہ کر کے اللہ کو منایا جا سکتا ہے اور توبہ کے دروازے سے جنت تک جایا جا سکتا ہے۔ اب ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 38 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سراج المنیر حوالہ نمبر 33/1 ہے: جنت سے نکالتے وقت جن باتوں سے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا علیہ السلام اور شیطان کو خبردار کیا گیا تھا کہ تمہارے پاس کتابیں اور رسول بھیجے جائیں گے، انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر کیے جائیں گے، اور دلائل اور براہین سے سیدھی راہ کھول کھول کر بتائی جائے گی، اسے اختیار کرنے سے پھر جنت مل جائے گی۔ یہ ہمارے رب کی بہترین پلاننگ تھی کہ بندوں کو ہدایت کی طرف لایا جائے اور اس کے لیے نبی اور پیغمبر بھیجے جائیں۔ جو ان کی بات مانے گا، اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں کچھ عرصہ ٹھہرانے کا مقصد ان کو جنت کی آسائشیں، نعمتیں دکھانا تھا۔ جب کسی چیز کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ اٹریکشن، کشش محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے پیزا کھایا اور اسے بہت پسند آیا، اس کو دوبارہ اگر پیزا کی آفر کریں گے تو اس کو اٹریکشن محسوس ہوگی اور اس کو کریونگ بھی ہوگی، اس کا دل چاہے گا اس کو کھانے کو، کیونکہ اس کے دماغ میں اس کا ذائقہ محفوظ ہوگا۔ دوسری طرف ایک بندہ جس نے کبھی پیزے کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، اسے دیکھا ہی نہیں، تو وہ کبھی بھی پیزا کے لیے اٹریکشن اور کریونگ فیل نہیں کرے گا، چاہے اس کو کوئی کہتا رہے آجو میں تمہیں فری کھلا دیتا ہوں، آجو میں تمہیں بہت اچھا پیزا کھلاتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ دوسرا بندہ جو کہ کھا چکا ہے، اس کو اس کی جو فیلنگز ہوں گی بہت سٹرونگ ہوں گی اس بارے میں۔
اب اس مثال کو ذہن میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کچھ عرصہ قیام کرانے کی وجہ سمجھ آئے گی، تاکہ ان کو جنت میں اٹریکشن فیل ہو، ان کی اولاد کے لیے اس کے اندر اٹریکشن ہو، اور وہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ وہاں پہ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی جو میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے، تو اس کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ موطا امام مالک حوالہ نمبر 24 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں خوف کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو خوف نہیں ہوگا اور ان کو دنیا چھوڑنے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 39 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم آیت نمبر 39 کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، انکار کیا، ان کے لیے یہ آیت ہے، وہی لوگ آگ والے یعنی جہنم والے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بخاری کی روایت نمبر 6544 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اب ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا ادا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اب آیت نمبر 40 کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے کے بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے، مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، اور اسرائیل میں تورات، زبور، انجیل 3 کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ تفسیر سعدی حوالہ نمبر 106/1 ہے، یاد کرو میری اس نعمت کو، یہاں نعمتوں کے یاد کرنے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا، اور جوارح کے ذریعے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 مرتبہ رحمت کی بارش برسائی تھی اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے حکام کو پس پش ڈالنے کی سزا میں ان پر عذاب بھی بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا، جسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اپنے زوال کے دور میں تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جہانوں میں جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ انعام یاد دلانے کے بعد رب العزت نے فرمایا، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، اور وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ گے۔
تفسیر القرآن حوالہ نمبر 18 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 187 کا ترجمہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے، تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یعنی صرف میرا خوف دل میں رکھو، میرے سوا کسی کا ڈر تمہارے دل میں نہ ہو۔ تفسیر سعدی حوالہ نمبر 107/1 ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو وفائے عہد کے حامل ہیں، یعنی اس اکیلے سے خوف کھانا اور ڈرنا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی نواہی سے اجتناب کا موجب بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو راہ راست پر رہنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان حقوق العباد، حقوق اللہ کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں ہوتا ہے، اس کا لائف سٹائل، اور جس کے دل میں رب کا خوف نہ ہو اس کا لائف سٹائل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف ہو وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف نہ ہو وہ نہ ڈر اور بے باک ہو جاتا ہے، اپنے اعمال کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتا اور ظالم بن جاتا ہے۔ آئیں ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے اور اس کے بہکاووں سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ اور ہمارا رب ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔